सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को और खुसूसन हमारी जमात को मेरी तरफ से या अली मदद। मौला अली मदद। और आज की ये गुफ्तगू एक इंतहाई ख़ास और बाबरकत मौके की मुनासबत से है। जी हाँ, इंतहाई मुबारक वक्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद नादरन पाकिस्तान में हाज़िर इमाम का दीदार होने वाला है। इस बेपनाह खुशी के मौके पर हम अपने नादरन इस्माइली भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से दीदार मुबारक पेश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ये वाकई रूहानी तजदीद का एक अजीम मौका होता है। बिल्कुल। और एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि इस पुरमुसर्रत मौके पर अपनी दुआओं में इस्माइली एसेंस को भी ज़रूर याद रखा जाए। तो आज हम जिस शाहकार का जायज़ा ले रहे हैं वो सैयद मोहम्मद शाह का लिखा हुआ एक निहायत ही गहरा रूहानी गिनान है, जिसका नाम है जीरे वाला धन रे घड़ी। और ये कलाम बातिनी सफ़र का एक बहुत खूबसूरत नक्शा पेश करता है। जी, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ लफ्ज़ों का तर्जुमा करना नहीं है, बल्कि हम उस मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं जो उस वक्त मुतहर्रिक होता है जब कोई इमाम किसी मोमिन की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाते हैं। सही, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक ज़ाहिरी आमद नहीं होती। तो फिर चलिए इसको समझते हैं। इस कलाम के इब्तिदाई अल्फाज हमें सीधे उस लम्हे में ले जाते हैं जब ये मुलाकात होती है। गिनान हिस्सा 1, ए अजीज़ भाइयों। वो लम्हा बहुत मुबारक और अजीम था जब मेरे घर में मुक़द्दस रहबर तशरीफ़ लाए। मैंने उस दिन हज़रत अली पर अपनी जान कुर्बान कर दी। भाइयों, उनकी आमद ने मेरे घर और आंगन को पाको मुक़द्दस बना दिया और मेरी रूह की हालत को संवार दिया। वाकई वो लम्हा बहुत बाबरकत था जब सुन्नत रहबर तशरीफ़ लाए। मुझे ना इस हिस्से में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो एक ज़ाहिरी जगह, मेरा मतलब है घर के आंगन का सीधा रूह की हालत के साथ जुड़ जाना है। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है। अमूमन तो हम यही सोचते हैं ना कि रूहानियत सिर्फ इंसान के अंदर का, बातिन का मामला है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत एक मादी जगह के पाक होने से हो रही है। तो जब गिनान में कहा गया कि आमद ने मेरे घर और आंगन को पाको मुक़द्दस बना दिया, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उस नूरानी हस्ती की मौजूदगी ने उस माहौल की पूरी तवानाई यानी जो एनर्जी है ना, उसको बदल दिया है। जब घर का माहौल, जो एक तरह से आपका सबसे ज़ाती दायरा है, वो तक़द्दुस से भर जाता है, तो उसका सीधा असर आपके बातिन पर पड़ता है। ये एक जंजीरी अमल है, एक चेन रिएक्शन है। एक चेन रिएक्शन। जी, ज़ाहिरी माहौल का सुकून और पाकीज़गी इंसान की रूह को वो साज़गार माहौल फराहम करती है जहां वो खुद को संवार सके। असल काम तो वहां से शुरू होता है। ये तब्दीली कैसी होती है, इसकी बड़ी शानदार वजहात इन अगले अल्फाज में मिलती है। मैं पढ़ता हूँ। गिनान हिस्सा 2। ए अजीज़ भाइयों, जानते या अनजाने में मैं खालिक हकीकी के करीब हो गया। रोशन ज़मीर हस्ती की सोहबत में मुझे सुकून और खुशी हासिल हुई और मेरी बातनी हालत बदल गई। ये ऐसा था जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। नूर की चमक और रोशनी ने मेरे दिलो दिमाग को मुनव्वर कर दिया। भाइयों, वो लम्हा बहुत मुबारक था जब रहबर तशरीफ़ लाए। पारस पत्थर का जिक्र। जी बिल्कुल। यहाँ आकर हम इस पारस पत्थर की तमसील तक पहुँचते हैं जिसका मैंने बिल्कुल आगाज में जिक्र किया था। जी हाँ, हम सब मिला बचपन से कहानियों में पारस पत्थर के बारे में सुन रखा है, लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा मंतिकी अंदाज में गौर करें तो लोहा एक ऐसी धात है जिस पर जंग लग जाता है, जो वक्त के साथ खराब हो सकती है। बिल्कुल, वो फानी चीजों की अलामत है। हाँ, और सोना वो धात है जिस पर जंग नहीं लगता, जो हमेशा खालिस रहती है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। जिस तरह पारस पत्थर लोहे के ऊपर सिर्फ सोने का रंग नहीं करता, बल्कि उसकी बुनियादी खासियत को बदलकर उसे सोना बना देता है, बिल्कुल उसी तरह मुर्शिद की सोहबत रूह की अंदरूनी हालत को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। यानी लोहे जैसी जंग आलूद होने वाली रूह को एक ऐसी धात में बदल देती है जिसे दुनिया का कोई जंग खराब नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तमसील के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, वो है जानते या अनजाने में खालिक के करीब होना। जानते या अनजाने में, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ?
یہ روحانی ارتقاء کا ایک بہت ہی گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت ایک ایسے راستہ ہے جس پر ہمیں ہر وقت بہت شعوری طور پر بہت دماغ لگا کر چلنا پڑتا ہے۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مراقبہ کرنا پڑے گا ہر وقت۔ بالکل، لیکن گنان یہ واضح کر رہا ہے کہ جب آپ اس روشن ضمیر ہستی کی صحبت میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کا باطن خود بخود فطری طور پر تبدیل ہونے لگتا ہے۔ نور کی موجودگی اپنا کام خود کرتی ہے۔ بسا اوقات آپ کا ذہن، آپ کی منطق اس تبدیلی کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، لیکن وہ نور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، مجھے یہ بات سمجھنے کے لیے آج کے دور کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے موبائل فون میں کوئی پس پردہ یعنی بیک گراؤنڈ میں چلنے والی کوئی ایپ ہو۔ آپ اپنا روزمرہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایپ پس پردہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کا پورا آپریٹنگ سسٹم اپ گریڈ کر رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ روحانی عمل بھی کچھ ایسا ہی خاموش اور گہرا ہے؟ آپ کا شعور شاید دنیاوی کاموں میں الجھا ہو، لیکن مرشد سے وہ جو ایک باطنی ربط قائم ہو چکا ہے نا، وہ آپ کے روحانی آپریٹنگ سسٹم کو مسلسل اپ گریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ صرف کسی ایک خاص انسان، ایک خاص وقت یا ایک خاص عقیدے تک محدود ہے؟ کیونکہ تاریخ انسانیت تو بہت وسیع ہے نا۔ بالکل، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ سید محمد شاہ نے اس کلام میں اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ بظاہر کافی چونکا دینے والا ہے۔ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ گنان حصہ 3، اے عزیز بھائیو، وہ رہبر جاہل اور گناہگار لوگوں کو نجات دیتا ہے اور نیک و پاک روحوں کو مزید بلند مقام عطا کرتا ہے۔ بھائیو، اس حقیقت کا ذکر مقدس کتابوں اور گیتا میں بھی موجود ہے۔ یہ عظیم ہستی امام حقیقت میں ایک ناقابل فہم الہی مظہر ہے۔ بھائیو، وہ لمحہ بہت بابرکت تھا جب رہبر تشریف لائے۔ دیکھیں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اس کی وسعت کا ثبوت ہے۔ جب ہم ایک آفاقی سچائی یعنی یونیورسل ٹروتھ یا کائناتی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا کا نور اور اس کی ہدایت کسی ایک خطے، کسی ایک دور یا کسی ایک مخصوص گروہ کی جاگیر نہیں ہے۔ بالکل، وہ تو سب کے لیے ہے۔ جی، تاریخ انسانیت میں الہی نور نے مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو گنان میں گیتا اور دیگر مقدس کتابوں کا حوالہ دینے کا مقصد دراصل اس الہی مظہر کی وسعت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ نور اتنا ناقابل فہم اور اتنا وسیع ہے کہ دنیا کی عظیم روایتوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی گواہی دی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور، وہ حقیقت جو آج امام کی صورت میں موجود ہے، وہی نور پچھلے زمانوں میں بھی انسانیت کی رہنمائی کرتا رہا ہے اور مختلف آسمانی کتابوں نے اسی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے کلام میں اسے ایک ناقابل فہم الہی مظہر کہا گیا ہے۔ انسانی عقل نہ اسے پوری طرح اپنے دائرے میں قید نہیں کر سکتی۔ وہ عقل سے ماورا ہے، لیکن اس کے اثرات ہر دور میں محسوس کیے گئے ہیں۔ وہ جاہل کو راستہ دکھاتا ہے اور جو پہلے سے پاک ہے ان کے درجات مزید بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک مسلسل چلنے والا ارتقائی عمل ہے۔ جی بالکل، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ یہ وسعت تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ ناقابل فہم مظہر جو زمان و مکان سے ماورا ہے، جب یہ ہماری روزمرہ کی ہنگامہ خیز شور شرابے سے بھری زندگی میں آتا ہے تو عملی طور پر کیا کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ انسان کو پریکٹیکل جواب چاہیے۔ ظاہر ہے، افاقی سچائیاں تو اپنی جگہ، لیکن انسان کو تو صبح اٹھ کر دنیا کے چیلنجز، نوکری، رشتے اور ہزاروں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کلام کے یہ اگلے الفاظ بہت اہم ہیں۔ گنان حصہ 4، اے عزیز بھائیو، مومن تو رہبر کے قدموں کی خاک بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں دین کے راستے کے سردار اور رہنما ہیں۔ بھائیوں، وہ کشتی کی مانند ہمیں دنیاوی زندگی کے سمندر سے پار لے جاتے ہیں اور اپنے سائے میں زمانے کے تمام خوف اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ بھائیوں، وہ لمحہ بہت مبارک تھا جب رہبر تشریف لائے۔ واہ، سمندر اور کشتی کی تمثیل۔ جی، یہ سمندر اور کشتی والی تمثیل تو بہت کلاسیکی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو ہمیشہ ایک سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر ایک کشتی کرتی کیا ہے؟ وہ سمندر کے پانی کو غائب تو نہیں کرتی نا، وہ طوفانی لہروں کو نہیں روکتی۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ عام طور پر ہماری
یعنی انسانوں کی دعا کیا ہوتی ہے کہ یا خدا اس سمندر کو خشک کر دے یا ان طوفانوں کو روک دے، میری زندگی سے ساری مشکلیں ہٹا دے۔ بالکل، ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس مشکلیں غائب ہو جائیں۔ جی، لیکن گنان ہمیں ایک حقیقت پسندانہ روحانیت سکھا رہا ہے۔ مرشد آپ کے ارد گرد موجود دنیاوی سمندر کو ختم نہیں کرتا۔ وہ مسائل، وہ بیماریاں، وہ مالی پریشانیاں، وہ سب سمندر کی لہروں کی طرح اپنی جگہ موجود رہیں گی، لیکن مرشد ایک کشتی بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمیں اس پانی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے؟ بالکل۔ کشتی کا اصل کام کیا ہے؟ وہ آپ کے اور اس طوفانی پانی کے درمیان ایک محفوظ حد بندی، ایک باؤنڈری قائم کر دیتی ہے۔ لہریں کشتی سے ٹکراتی ضرور ہے، لیکن وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو کر آپ کو ڈبو نہیں سکتا۔ کیا کمال بات ہے! زمانے کے خوف اس سائے میں آ کر اپنی شدت کھو دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس سمندر کے استعارے کو مزید آگے بڑھائیں تو اس دنیاوی سمندر کا سب سے بڑا طوفان یا انسان کا سب سے آخری اور سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت کا خوف۔ اس خوف کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں گنان کے اس 5ویں حصے میں نظر آتا ہے۔ گنان حصہ 5۔ اے عزیز بھائیو، روح کی نجات کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ یہی دنیاوی وجود کے سمندر سے پار ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ رہبر موت کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ رہبر کے نور کے سامنے موت کا فرشتہ بے بس ہو جاتا ہے، اور یہی نور انسان کو بقا عطا کرتا ہے۔ بھائیو، وہ لمحہ بہت بابرکت تھا جب رہبر تشریف لائے۔ نور کے سامنے موت کا فرشتہ بے بس ہو جاتا ہے۔ جی، یہ الفاظ پڑھ کر ایک عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے۔ مطلب ہم موت کو ایک ایسی اٹل، ناگزیر اور انتہائی خوفناک حقیقت مانتے ہیں جس کے آگے دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موت کا فرشتہ بے بس ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، شاید وہ اس بات کو سمجھنے میں مدد دے۔ جی ضرور۔ اگر ایک کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس اندھیرے سے لڑ نہیں سکتے، آپ تلوار لے کر اندھیرے کو کاٹ نہیں سکتے۔ جی ہاں، آپ کسی کمرے سے اندھیرے کو بیلچے یا جھاڑو سے باہر نہیں نکال سکتے۔ بالکل، کیونکہ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو صرف روشنی کی عدم موجودگی ہے۔ آپ بس ایک چھوٹا سا دیا جلاتے ہیں اور اندھیرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ کیا موت کا خوف بھی روح کے لیے بالکل ویسا ہی اندھیرا ہے؟ اور جیسے ہی مرشد کا نور اندر آتا ہے، یہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی نور انسان کو بقا عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم ہی اس کی کل کائنات ہے، اور جب جسم ختم ہوگا تو اس کی پوری ہستی مٹ جائے گی۔ ظاہر ہے، ہم سب کو یہی لگتا ہے۔ جی، اور یہ جسمانیت کا اندھیرا ہے۔ لیکن جب مرشد کا نور انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم یہ فانی جسم نہیں ہو، تم وہ روح ہو جو کبھی مر نہیں سکتی، تم اس ازلی نور کا حصہ ہو۔ تو موت کا فرشتہ بے بس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مارنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ فرشتے کا کام تو ظاہری جسم اور روح کا رابطہ توڑنا ہے نا، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی میں ہی اپنی روح کو اس لازوال نور کے ساتھ جوڑ لیا ہو، اسے موت کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس کے لیے موت کوئی اختتام نہیں، بلکہ محض ایک پردے کا اٹھنا ہے۔ وہ موت سے پہلے ہی ابدی بقا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا ذائقہ چکھ چکا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس منزل تک، اس بے خوفی اور ابدی بقا تک پہنچنے کی عملی شرط کیا ہے؟ مطلب انسان کو اپنی طرف سے کیا قدم اٹھانا پڑتا ہے؟ جی، عمل کے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کا جواب اس کلام کے آخری حصے میں موجود ہے، جو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن حقیقت میں بہت کٹھن ہے۔ میں پڑھتا ہوں، گنان حصہ 6۔ اے عزیز بھائیو، انسان ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے۔ یہ کامل سپردگی انسان کو رفتہ رفتہ ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ بھائیو، یہ سعادت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قسمت جاگ اٹھتی ہے اور انسان پیر صدر الدین کے نورانی فیض سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ یہی وہ اٹل وعدہ ہے جو سید محمد شاہ نے فرمایا ہے۔ بھائیو، وہ لمحہ بہت مبارک تھا جب رہبر تشریف لائے۔ کامل سپردگی۔ جی، میں یہاں پھر تھوڑی الجھن کا شکار ہوں۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کامل سپردگی یا سر جھکانا۔ اگر ہم آج کی جدید دنیا کی بات کریں تو دنیا تو ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی انا کو مضبوط کرو، اپنے حق کے لیے لڑو، کسی کے آگے سر مت جھکاؤ۔ بالکل، آج کل تو یہی سکھایا جاتا ہے۔ سر جھکانا تو شکست کی علامت سمجھا جاتا ہے نا۔ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان نے حالات کے آگے ہار مان لی ہو۔
پھر یہ سپردگی، یہ سر جھکانا اچانک سب سے بڑی طاقت کیسے بن گیا کہ یہ ہمیں سیدھا ابدی زندگی تک لے جا رہا ہے؟ یہ روحانیت کا ایک ایسا راز ہے جو مادی سوچ رکھنے والوں کو واقعی متضاد لگتا ہے، لیکن آئیے اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ پانی میں گرتے ہیں اور ڈوبنے کے خوف سے ہاتھ پیر مارتے ہیں، پانی سے لڑتے ہیں، تو آپ کی اپنی ہی کوششیں آپ کو تھکا کر ڈبو دیتی ہیں۔ ہاں، پینک کرنے سے انسان جلدی ڈوبتا ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی پانی کے آگے سپردگی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہی پانی آپ کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، آپ کو تیرنے میں مدد دیتا ہے۔ ارے واہ! یعنی لڑنے سے انسان ڈوبتا ہے اور سپردگی سے وہ تیرنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ روحانیت میں کامل سپردگی کا مطلب اپنی انا یعنی ایگو کو خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی چھوٹی سی عقل اور اپنی انا کے بلبوتے پر کائنات سے لڑتے رہتے ہیں نا، ہم اضطراب اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان خدا کی حمد و ثنا کے آگے سر جھکاتا ہے تو وہ دراصل اپنی محدود انا کی قید سے آزاد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر گنان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سعادت صرف ذاتی کوشش سے نہیں ملتی۔ تو پھر کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے پیر صدر الدین کا نورانی فیض اور مرشد کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ یہی وہ اٹل وعدہ ہے جو سید محمد شاہ بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ فیض ملتا ہے اور انسان اپنی انا جھکا دیتا ہے نا، تو اس کی روحانی قسمت ہمیشہ کے لیے جاگ اٹھتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس گنا میں دیکھا کہ مرشد سے جڑنے کا وہ ایک خاص لمحہ موت جیسے بڑے خوف کو شکست دے سکتا ہے، لوہے جیسی روح کو سونا بنا سکتا ہے۔ ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں کو روزانہ موت کے خوف کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن ہم ہر روز چھوٹی چھوٹی موتوں کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ جی، روزمرہ کے چھوٹے موٹے طوفان۔ بالکل، ایک نوکری کا چھوٹ جانا، کسی رشتے کا ٹوٹ جانا، کوئی مالی نقصان یا کوئی نامعلوم پریشانی، یہ سب بھی تو خوف کے چھوٹے چھوٹے طوفان ہیں نا۔ تو کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ان چھوٹے طوفانوں کا سامنا کریں تو اس نور کی کشتی اور اس پارس پتھر کی خاموش طاقت کو اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا اس یقین کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا کہ ہم اس ہنگامے میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے زندگی کو دیکھنے کا اور پریشانیوں سے نمٹنے کا پورا نظریہ نہیں بدل دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، اور میرا مطلب ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اگر ہم واقعی غور کریں تو یہ ہماری زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو بس اسی خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔